बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी तकदीर क्या है? इंसानी ज़िंदगी में क़िस्मत और तकदीर का किरदार क्या है? क्या अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर का फ़ैसला पहले से कर लिया है? क्या हम अपनी तकदीर ख़ुद बनाते हैं? हमारी ज़िंदगी में चांस का कितना अमल दखल है? इन सब सवालों के सिलसिले में आज आप आज़ाद की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले हम तकदीर के हवाले से इल्म इलाही पर गुफ्तगू करेंगे। क्या इल्म इलाही से इंसान के मजबूर होने को माना जा सकता है या नहीं? इसमें शक नहीं कि हमारी पैदाइश से क़ब्ल खुदा जानता था और जानता है कि हमारा अंजाम क्या होगा। हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, जन्नती बनेंगे या जहन्नमी। इस बात से एक सवाल ये पैदा होता है कि चूँकि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानता है, तो क्या हम मजबूर हैं इल्म इलाही के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, या हम ख़ुद अपनी तकदीर का फ़ैसला कर सकते हैं? इस सवाल के जवाब से कबल मैं चाहता हूं कि एक मिसाल के ज़रिए से आपको ये बात समझाऊं। इस मिसाल को समझकर आप ख़ुद ही समझ जाएंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में कितना इख्तियार रखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था, फाइनल में पाकिस्तान ने इतने स्कोर किए थे, मैन ऑफ द मैच कौन बना था, मुखालिफ टीम को कितने रन से शिकस्त मिली थी, तो आप कहेंगे कि ये तो सब जानते हैं। लेकिन मैं अगर इसी वक्त 2025 से 1992 में चला जाऊं और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ये बात कहूं, तो सब ताज्जुब करेंगे और इसे इल्म गैब समझेंगे। अब सवाल ये है कि अगर मैं ये सब कुछ टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहूं, तो क्या कोई कह सकता है कि ये तो नूरा कुश्ती है, मैच पहले से फिक्स हो चुका था और जीतने वाली टीम मजबूर है कि वर्ल्ड कप जीते और इंग्लैंड मजबूर है कि हार जाए, इसलिए कि 2025 से आने वाले शख्स ने पहले से बता दिया था कि कौन फाइनल जीतेगा। तो दुनिया में कोई इंसान इस बात को नहीं मानेगा, बल्कि सब यही कहेंगे कि फातेह टीम ने मेहनत और कोशिश से कप जीता था। तो अब आप सोचिए कि वो रब करीम जो खुद टाइम और वक्त का खालिक है और वक्त अव्वल से आखिर तक सब कुछ उसके सामने है, क्योंकि वो खुदा की प्रोडक्ट है, खुदा का बनाया हुआ है। तो ये वाज़ेह बात है कि जो कुछ ज़मान और मकान में समा सकता है वो सब कुछ खुदा के सामने है। तो इल्म इलाही से कभी ये बात लाजिम नहीं आती कि खुदा ने खुद अपनी मर्ज़ी से दुनिया में सब कुछ मुअय्यन कर दिया है। जिस तरह हम वर्ल्ड कप के बारे में जानते हैं कि कोई शख्स अगर उस दौर में चला जाए तो कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि वर्ल्ड कप में टीमों को कोई इख्तियार नहीं था और सब कुछ पहले से मालूम था। आप अगर इन्हें बताएंगे तो आप उनकी आज़ादी अमल और इख्तियार में दखल व तसर्रुफ़ नहीं करेंगे, बल्कि आप सिर्फ उन्हें नतीजा से आगाह करेंगे। मेरे दोस्तों, अब समझ में आता है कि जब अल्लाह ताला को इल्म है कि मिसाल के तौर पर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि यजीद मजबूर था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करें। और चूँकि अल्लाह ताला को पहले से ही इसके बारे में इल्म था, लिहाजा अगर यजीद जुल्म करे तो इल्म इलाही को तकदीर की मजबूरी नहीं कह सकते हैं और यजीद को उस जुल्म से मुबर्रा नहीं कर सकते हैं। बल्कि अल्लाह ताला को इस बारे में इल्म अगर है तो इस वजह से है कि ज़मान और मकान मखलूक इलाही है। अव्वल से आखिर तक अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। क़यामत में क्या होगा, जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा, इन सब चीज़ों का इल्म रखने का मतलब ये नहीं कि जो जन्नत में जाएगा शुरू से ही उसके जन्नत में जाने का फ़ैसला हो चुका था और जो जहन्नम में जाएगा शुरू से ही उसके जहन्नम में जाने का फ़ैसला हो चुका था। अगर जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अपने इख्तियार से जाएंगे और जहन्नमी भी जहन्नम अपने इख्तियार से जाएंगे। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि हम दुनिया के वाक़यात को, जैसा कि 1992 के वर्ल्ड कप के नतीजे को बदल नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला चूँकि खालिक़ ज़मान व मकान है, वो अला कुल्ली शैइन क़दीर है, वो चाहे तो पहले से मुअय्यन फ़ैसले को भी बदल सकता है। यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, अल्लाह ताला क़ज़ा व क़दर में तब्दीली ला सकता है, उसे मिटा भी सकता है। अगर आपके रिज़्क़ को खुदा ने मुअय्यन कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें कि चूँकि हमारी रिज़्क़ मुअय्यन हो चुकी है
تو اب ہمیں کام کی ضرورت نہیں۔ انسان کو اپنی کامیابی کے لیے محنت ضرور کرنی چاہیے۔ اور یہیں سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے علم کو صرف خود تک محدود کر رکھا ہے، اس لیے کہ اگر انسانوں کو علم غیب کی خبر ہو تو پھر شاید لوگ محنت نہ کریں، لوگوں میں جیتنے اور کامیابی کی لگن ختم ہو جائے۔ اگر لوگ یہ جان لیں کہ انہیں کب مرنا ہے تو زندگی کرنا چھوڑ دیں، زندگی کی لذتیں ختم ہو جائیں۔ زندگی اور موت ایسی پوشیدہ چیز ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ میرے دوستو، موت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جسے ہم سب جانتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار دنیا سے چلا جائے، آپ اس کی موت کی تاریخ کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں کہ کب، کس تاریخ کو اور کہاں مرا۔ لیکن موت کی ایک ایسی قسم بھی ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اسے سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک موم بتی کی مثال لیجئے۔ جب آپ اسے جلاتے ہیں تو دو ہی صورت میں موم بتی کی آگ بجھ سکتی ہے۔ ایک تو تیز ہوا کے ذریعے سے کوئی آئے اسے بجھائے، یا آکسیجن کی کمی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ لیکن ایک صورت یہ بھی ہے کہ موم بتی جلتے جلتے خود ختم ہو جائے، تو اس صورت میں بھی آگ بجھ جاتی ہے۔ انسانی زندگی کی مثال بھی موم بتی کی آگ کی طرح ہے۔ ایک مرتبہ انسان کسی بیماری یا حادثے کی وجہ سے مر جاتا ہے، اسے اخترامی یا غیر طبیعی موت کہتے ہیں، حادثاتی موت۔ اور ایک موت وہ ہے جو بغیر کسی خاص دلیل کے ایک طولانی زندگی گزارنے کے بعد انسان کو آتی ہے، اسے طبیعی موت کہتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ طبیعی موت کی مقدار اخترامی اور حادثاتی موت سے طولانی ہوتی ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے نہ اسے اپنی طبیعی زندگی کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل زندگی کتنی ہے، اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موت کس قسم کی موت ہوگی، اخترامی موت ہوگی یا طبیعی موت ہوگی۔ انسان ہمیشہ اخترامی موت کے خطرے میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی حادثہ اس کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ صدقہ دینے سے انسان اخترامی موت کو ٹال سکتا ہے۔ روایات میں ہے کہ 90% اموات اخترامی ہوتی ہے، یعنی مرنے والا شخص مزید زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اخترامی موت کی وجہ سے اپنی بقیہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آپ اخترامی موت کو یا حادثاتی موت کو ٹال سکتے ہیں، صدقے کے ذریعے سے، صلہ رحمی کے ذریعے سے، نیک کاموں کے ذریعے سے، لیکن جو حقیقی موت ہے جسے اجل مسمى اور اجل حتمی کہا جاتا ہے، اسے آپ کسی بھی طریقے سے نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ اجل معلق اور اخترامی کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس اضافے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اخترامی موت ٹل جاتی ہے اور آپ اپنی طبیعی موت تک زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق اور رابطے کو ختم کرتا ہے، تو اس انسان کی زندگی کوتاہ اور کم ہو جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ انسان کسی غیر طبیعی موت جیسے بیماری، حادثہ وغیرہ کی وجہ سے مر جائے۔ اور یاد رکھیں، جب حقیقی موت کا وقت پہنچ جاتا ہے تب آپ جتنی بھی دعائیں مانگیں، صدقہ دیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں، علاج کچھ بھی کریں، اسے آپ ٹال نہیں سکتے، اس لیے کہ زندگی کی مقدار پوری کر چکے ہوتے ہیں۔ تو ان باتوں کو بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ زندگی اور موت کا وقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ حتیٰ کہ جو انسان اخترامی اور حادثاتی موت سے مر جاتا ہے، اسے مرنے کے بعد بھی کبھی بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کس مقدار تک دنیا میں زندگی گزار سکتا تھا۔ اسلام میں خودکشی اور کسی کو قتل کرنے کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کی زندگی پوری ہو چکی تھی، لہٰذا کسی حادثے میں اگر کوئی مر جائے تو ہم اس غلط فہمی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی موت اسی حادثے میں معین ہو چکی تھی، اس کا وقت معین ہو چکا تھا، اس لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے ہی ایسے حادثات جو غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں، مرنے والوں کے ورثاء نے حادثے کے ذمہ دار کو صرف اس لیے بخشا ہے کہ اب کیا کر سکتے ہیں، اس کی موت کا وقت ہو چکا تھا، لہٰذا غلطی کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں، حالانکہ یہ معاف کرنا در حقیقت مرنے والے کی حق تلفی ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کی شمع کو
غفلت سے بجھایا گیا تھا، وہ مزید زندہ رہ سکتا تھا، لیکن ایک شخص کی غفلت کی وجہ سے وہ اپنی بقیہ زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے حادثات جو جلد بازی میں یا نشے کے دھت میں یا نیند کی حالت میں ڈرائیونگ کی وجہ سے، اور خدا جانے کتنے ہی ایسے وجوہات ہیں جو انسانی موت کی وجہ بنتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اسے مرنے والے کی قسمت اور تقدیر پر ڈال کر چشم پوشی کی جاتی ہے۔ کتنے ہی ایسے مریض ہسپتالوں میں ڈاکٹروں اور نرسوں کی غفلت کے مارے مر جاتے ہیں، جن کے قتل کا حساب انہیں یقیناً قیامت میں دینا ہوگا۔ یہ موت نہیں بلکہ قتل ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں موت کی غلط تفسیر کی وجہ سے آج بھی لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر یہ قاتل لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ غلطیوں سے پھر بھی سبق نہیں لیتے۔ روزانہ کتنے عطائی ڈاکٹروں کی وجہ سے یا نقلی اور جعلی ادویات کے استعمال کی وجہ سے لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لیکن آج تک نہ ان ڈاکٹروں نے احساس گناہ یا پشیمانی کی ہے، اور نہ ہی ان ادویات ساز کمپنیوں نے۔ اسی طرح دوسری چیز جس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ہم اسے تقدیر پر ڈالتے ہیں، وہ زندگی کی کوالٹی ہے۔ یہاں میں نے زندگی کی کوالٹی کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ انسان کی دولت، عزت، پرسکون زندگی، آرام دہ زندگی، یہ سب کچھ انسانی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اعلیٰ ترین درجے پر رکھا ہے۔ جس طرح موت کی 2 قسمیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، اسی طرح زندگی کی کوالٹی بھی 2 قسم کی ہے۔ ایک غربت، بدبختی، بیماری اور پریشانیوں والی زندگی جسے آپ بہتر بنا سکتے ہیں، اور دوسری وہ زندگی جو انسان کے شایان شان ہے، جس کے لیے خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کائنات کی ہر دولت، ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ لیکن جس طرح دنیا میں 90% لوگ غیر طبیعی موت مرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ انسانوں کی اکثریت زندگی کی کوالٹی ان کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح آپ صدقات اور صلہ رحمی اور نیکیوں کے ذریعے سے اپنی اصل زندگی کو بڑھا سکتے ہیں، موت کو ٹال سکتے ہیں، اسی طرح زندگی کی کوالٹی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت اگر فرصت ملے تو بعد میں تفصیلی طور پر بیان کروں گا کہ ہماری شادیاں، جو رشتے ہوتے ہیں، رزق، دولت، یہ سب کچھ کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ یہاں میں صرف اتنا بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو مرنے کے بعد ہمیں افسوس ہوگا کہ جسے ہم اپنی تقدیر سمجھ بیٹھے تھے دنیا میں، وہ ہمارے مقدر میں نہیں تھا۔ ہم اس زندگی سے کئی گنا زیادہ بہتر زندگی گزار سکتے تھے۔ جن پریشانیوں، بیماریوں کو ہم قسمت اور تقدیر کا فیصلہ سمجھ بیٹھے تھے، وہ سب کچھ تبدیل کر سکتے تھے۔ وہاں ہمیں افسوس اور پشیمانی ہوگی۔ اسی وجہ سے قیامت کو یوم الحسرت بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر انسان اپنی دنیا میں گزاری زندگی پر افسوس اور حسرت کرے گا۔ تو دوستو، آج کے ویڈیو میں یہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے۔ اگر اس نے ہمیں نہیں بتایا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ ہم اس دنیا میں محنت اور کوشش کو ترک نہ کریں۔ اب ہم کس قدر اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ہماری کوشش اور سمجھداری پر منحصر ہے۔ یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے، اس دنیا میں آپ اپنے آپ کو جنتی یا جہنمی بناتے ہیں۔ یعنی جب تک انسان دنیا میں اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی شخصیت کو نہ دکھلائے تو یہ انسان نہ جنتی ہے نہ جہنمی۔ جو جنتی بنتا ہے تو وہ اس دنیا میں اپنے اعمال، اپنے ایمان اور کردار کے ذریعے سے بنتا ہے۔ جو جہنمی بنتا ہے وہ بھی اپنے ایمان اور کردار کے ذریعے سے۔ تو جنت جو کہ بالا ترین نعمت رکھتا ہے، جس سے بالا تر کوئی نعمت دنیا میں ہے نہیں، وہ آپ کی محنت اور کوشش کے بغیر ممکن نہیں۔ اور جہنم کہ جس سے بالا تر کوئی درد نہیں، جس سے بدتر کوئی سختیاں نہیں ہیں، جب آپ جہنمی ہونا اس دنیا میں اپنے لیے اپنے مقدر میں بنا سکتے ہیں تو پھر دنیا کی اس سختیوں کو اور مشکلات کو بھی آپ اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے بناتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جب جنتی اور جہنمی بننا اس دنیا میں آپ کے اعمال پر منحصر ہے تو اسی دنیا میں، اسی عام زندگی میں ہم
اپنی زندگی کو جنتی اور جہنمی بنانا بھی ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگی؟ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیے۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔